प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल-अजीज अल-फालेह समेत 135 सऊदी सरमायाकारों पर मुश्तमिल वफ्द बुध को इस्लामाबाद पहुंचा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में 2.2 अरब डॉलर के 28 मुआहिदे होंगे। सऊदी वफ्द की आमद पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के पहले मरहले का आगाज कर रही है, जो कि करीबन 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी है। सऊदी अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सऊदी वफ्द ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से पहले आने को तरजीह दी। ये इस अमल की तेज रफ्तारी को जाहिर करता है, जिसका आगाज मौजूदा हुकूमत ने किया। शहबाज शरीफ अप्रैल में भी सऊदी अरब गए ताकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करें। IMF से पैकेज हासिल करने के सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी सिफारतकारी का अमल भी चलता रहा, क्योंकि सऊदी अरब को स्टेट बैंक के साथ अपना डिपॉजिट रोल ओवर करना पड़ा। ये दौरा इसलिए खास तौर पर अहम है क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तब्दीली का इशारा देता है। इससे पहले पाकिस्तान सऊदी माली इमदाद का वसूल कुनिंदा होता था। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा से बरादराना और भरोसामंद रहे। मुश्किलात में भी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया। सऊदी अरब अब भी पाकिस्तान को पैसे देगा, लेकिन अब उसके ताजिर मुनाफा कमाएंगे। ये दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खुशहाली का बायस बनेगा। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी तामीराती मार्केट बनने के लिए तैयार है। इसकी मजमूई तामीराती पैदावार की कीमत 2028 के आखिर तक 181.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान सऊदीया मईशत की इन बदलती हरकियात से भी फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान को कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। अव्वल, इसे यकीनी बनाना चाहिए कि सरमायाकारों को मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं। दूसरा, पाकिस्तान को यकीनी बनाना होगा कि सरमायाकारी बिल आखिर बरामदात की तरफ लेकर जाए। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, सऊदी अरब के साथ 2 अरब डॉलर्स के मुआहदे, अब की बार इमदाद नहीं सरमायाकारी। सरमायाकारी के लिए मखसूस हालात, सहूलियात, पॉलिसीज का तसलसल और सियासी इस्तेहकाम। पाकिस्तान मौके से फायदा उठा पाएगा? शहजाद साहब। आयशा, ये पहला वक्त नहीं है जो सऊदी अरब से पाकिस्तान आया है। ये तकरीबन पिछले कोई 2, 2.5, 3 साल के अंदर आप समझिए तो 2 या 3 वक्त इस तरह के आ चुके हैं और अच्छे खासे साइज में आते हैं। हमेशा कोई ना कोई वादा लेके आते हैं, हमेशा प्रॉमिस होती है। क्या वजह है कि हम MOUs को, उस अंडरस्टैंडिंग को जो साइन की जाती है, हम प्रोजेक्ट्स की शक्ल में या किसी और प्रोग्राम की शक्ल में तश्कील नहीं दे पाते? पाकिस्तान की हुकूमत को अगर ये मुनासिब मौका मिल रहा है तो ये फैसला करना होगा कि हमने इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है, उसको उस लेवल पे लेके जाना है जहां पर फिजिबिलिटी स्टडीज और बाकी चीजें सारी की सारी जो शामिल होती हैं। ये याद रखें कि 4 अरब डॉलर आज भी सऊदी अरब के उन्होंने हम पे कर्ज है हमारे ऊपर सऊदी अरब का। तो वो ये नहीं कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा, ये बल्कि खुशाइंद है अलबत्ता कि जो 2 अरब डॉलर हमारे ऊपर खर्च लेके आए हैं उससे हमारे कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज ग्रोथ की शायद पैदा हो सकती हैं अगर पाकिस्तान सेंसिबली उसको हैंडल करेगा। चौथी बात, हमें ये नहीं करना कि हमने फैमिली सिल्वर बेचना है ताकि हमारे हाथ में उसके बदले डॉलर आ जाए। इससे हमारी मईशत कभी फायदा नहीं ले सकती, बल्कि हमारे यहाँ एक बहुत क्विक तरीका ये होता है कि फैमिली सिल्वर को बेचो। जिस मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे और कोई ऐसी चीज़ों की कि आप ही हमसे ले लें, इसके बदले में हमें डॉलर दे दें, हम डॉलर लेके रख छोड़ेंगे अपने उसके अंदर बजट के अंदर या अपने उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, रिजर्व्स के अंदर, तो वो उससे कुछ फायदा हासिल नहीं होता। 2 चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि सऊदी अरब का ये या बाकी दोस्त ममालिक से जो मदद आएगी इन्वेस्टमेंट के तौर पे 2 चीज़ें क्रिएट कर सके। एक ग्रोथ यानी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जिसे कहते हैं, जिसे कि शरह नमू होती है, वो उसमें उससे फिर फायदा क्या होता है कि रोजगार के मौके पैदा होते हैं। तो पाकिस्तानी हुकूमत को या जो हमारे प्लानर्स हैं उनको ये चाहिए कि जब इनके साथ बैठें तो ऐसी जगहों पे उनसे इन्वेस्ट करवाएं जहां पर के जाहिर है कि उनका भी एडवांटेज होगा, उनको भी फायदा मिलेगा और ग्रोथ के मौके और रोजगार के मौके जरूर पैदा हो। तो फिर हम समझेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचा। हमाद साहब, बदलती दुनिया की बदलती हरकियात हैं, चीज़ें बदल रही हैं। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए, बरादर दोस्त मुल्क अब इमदाद की बजाय सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं और सरमायाकारी में पाकिस्तान ने जो माहौल फराहम करना है, आप क्या समझते हैं उसमें किस किस्म की क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं? हमने एक SIFC के बैनर से फैसिलिटेशन के लिए काम तो शुरू किया है। जी, मैं जो हमारे फौज के हेड हैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि हमें रेड टेप को रेड कारपेट से रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल ये मरकजी बात है। अच्छा, इसको अप्रिशिएट भी किया उनके जानिब से। ये मरकजी बात है कि हमारा जिस तरह तरीकाकार है, हमने बहुत दफ़ा सुना है कि 1 विंडो ऑपरेशन शुरू हो गए और ये हो गया,
لیکن ہمیں خصوصی طور پر اس معاملے کو بہت کڈ گلو ہینڈلنگ جسے کہتے ہیں اس طرح کرنا پڑے گا، احتیاط سے اس کو توڑ لگانا پڑے گا، اور جو بنیادی اس کے لیے ضروریات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا جی، سعودی عرب نے جو ہمیں معاہدوں کی تعداد سن رہے ہیں اور $2 بلین سن رہے ہیں، $5 بلین، یہ بھی انہوں نے وضاحت کی کہ جو پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ طے ہوا تھا وہ کچھ اور معاملہ تھا، یعنی وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور جو پیٹرول کی فیسلٹی وہ ہمیں دیتے ہیں سو دیتے ہیں۔ سعودی عرب کا مطلب کیا ہے؟ اب سعودی عرب کی طرف سے انویسٹمنٹ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ سعودی عرب OIC کا ہیڈ ہے، اور اس کی وہ طاقتور وہاں پر وہ ہے، اور اس کے زیر اثر بہت سے اسلامی ممالک ہیں۔ یعنی جب سعودی عرب کہتا ہے کہ یس یہاں پر انویسٹمنٹ اب کی جا سکتی ہے، یہاں پر یہ ماحول پیدا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اور بھی بہت سے جو امیر ممالک ہیں، اسلامی ممالک بالخصوص، ان کی طرف سے انویسٹمنٹ آنے کی امید باندھی جا سکتی ہے۔ اچھا، جو ہمارے اندرونی ذرائع ہیں، یعنی جو رپورٹرز اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ اور کچھ عرصے سے کرتے رہے ہیں پہلے بھی، وہ ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سعودیز جو ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ مخلصانہ طور پر چاہتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے اور معاشی طور پر انہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں مدد کی جائے۔ یہ بات دوسرے کچھ ممالک کے ساتھ جب یہ لوگ شامل ہوتے ہیں، ہمارے وزراء اور دوسرے عہدیدار، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ دوسرے اسلامی ممالک بھی اس میں شامل ہیں، نام کیا لینے، لیکن بہرحال وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ سعودی عرب کے حوالے سے وہ خوشگوار بات بتاتے ہیں، اندر کے لوگ بھی جو ان نیگوسیشنز میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، یعنی اس کی پولیٹیکل ایک ڈائمنشن ہے اس ساری بات کی۔ یہ جو حکومت کے سیاسی بیانیے کو اس سے جو توانائی مل رہی ہے، حکومت اس سے بہت خوش ہے معاشی طور پر۔ جی جی، اس کی ایک سائیڈ ہے نا کہ ہم دیکھیے کس طرح استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کو اشاریے آ رہے ہیں، آپ کی کریڈٹ ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں، آپ کے IMF سے معاہدے ہو رہے ہیں، اور اب ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں، فیل گڈ جو فیل ہے وہ آتی ہے۔ یعنی آخری فکرہ یہ ہے کہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جو اس وقت ہے وہ انتشار کا ایک سمبل ہے اور ایک استحکام کا سمبل ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ یعنی آخری فکرہ پھر کہ عوام اور روشن مستقبل کے درمیان ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ ایک پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زیغم صاحب، مواقع تو آتے ہیں، کیا فائدہ اٹھایا جا سکے گا؟ نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کو لے کر بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے، جیو اسٹریٹجک حالات ہوں، پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہو، ٹیررزم، بہت سے ایسے معاملات جو ہمیں وہاں ثمرات نہیں مل سکے۔ کیا سعودی سرمایہ کاری پاکستانی معیشت، میکرو اور مائکرو، اس پر مثبت اثرات مرتب کر پائے گی؟ عائشہ، you have hit the bull's eye۔ سب سے جو بنیادی پوائنٹ ہے کہ کیا ہمیں جو مواقع مل رہے ہیں اس وقت ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ کیونکہ تاریخی طور پر مسئلہ یہ رہا ہے، دنیا میں جو ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے، ہنڈریڈز آف ٹریلینز آف ڈالرز کی، جو ایک دریا بہہ رہا ہے، ہم اس سے الگ تھلگ رہے ہیں۔ دنیا میں جو مواقع پیدا ہوئے ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ جو پورا گلوبلائزیشن کا ایج آئی جس میں مشرق کے دور کا آغاز ہوا، اور کتنے ہی ملک ہیں جنہوں نے اپنے کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، اپنی انڈسٹری کو بنایا، ایکسپورٹس کو بڑھایا، اور ہم سوتے رہ گئے۔ کیا یہ بھی ایک ویسا موقع ثابت ہوگا؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ نہیں ہوگا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے لیسنز لے لیے۔ خالد بن عبدالعزیز الفالح صاحب جو ہیں انویسٹمنٹ کے وزیر، انہوں نے کہا پاکستان گھر اور فیملی ہے۔ بالکل۔ تو امیر بھائی سے پیسے پکڑنا امداد کے طور پر، اس سے آسان ادھار لینا، اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کاروباری شراکت داری کریں۔ اس میں آپ کی اپنی ترقی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہم پیسے پکڑتے رہے ہیں اس میں ہم نے اپنا بہت نقصان کیا، اور نقصان یہ کیا کہ ہم نے پاکستان کو ایک رینٹیئر سٹیٹ بنا دیا کہ پیسے لیتے رہو، کھاتے رہو، ادھار پکڑتے رہو، وقت گزارو، جس کے نتیجے میں اشرافیہ نے اپنی معیشت کو بنایا ہی نہیں، ٹیکس لینا نہیں سیکھے، ایکسپورٹ کرنا نہیں سیکھے، انڈسٹریز کو کمپیٹیٹو نہیں بنایا۔
تو اگر دنیا میں یہ تبدیلی آئی ہے، یہ ہمارے دوست اب کہہ رہے ہیں کہ اب خدا کا خوف کرو، اب اپنے آپ کو بدلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اس نئے دور میں نئے دور کے ساتھ چلنا سیکھنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری نئی معاشی اشتراک کے دور کا آغاز ہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیے سعودی عرب میری رائے میں پاکستان کا نمبر 1 اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، شاید اس سے زیادہ قیمتی ریلیشن شپ پاکستان کا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صرف اندازہ لگائیے اس وقت میں، ایک وقت میں 25 لاکھ پاکستانی ورکر وہاں کام کر رہے ہیں۔ آپ ذرا 50 سال کا حساب لگائیے، کروڑوں پاکستانی سعودی عرب کی وجہ سے غربت میں نکلے ہیں، اور سعودی عرب نے پریفرنشل ٹریٹمنٹ کیا ہے پاکستان کا۔ پاکستانی ورکرز کو ایک پریفرنس دے کر انہوں نے ایک موقع دیا۔ تو شاید ہم نے خود اتنے لوگ غربت سے نہیں نکالے جتنے سعودی عرب نے پاکستان کے لوگ غربت سے نکال دیے۔ براہ راست مدد بھی کی، وہ بھی کوئی 12-14 بلین ڈالر سے بھی شاید زیادہ بنتی ہے۔ اب اس نئے دور میں اگر وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے پورا ایک انائبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں، جس کی دوستوں نے بات کی، کیونکہ جب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ ساتھ میں ٹیکنالوجی لاتی ہے، وہ ساتھ میں روزگار لاتی ہے، وہ ساتھ میں مارکیٹ ایکسس لاتی ہے، وہ ساتھ میں مینیجریل سکلز لاتی ہے۔ تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہی آگے بڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس سے ہمارا جو گیپس ہیں وہ فل ہوں گے، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہماری پوری گورنمنٹ پر آتی ہے کہ وہ اپنی گورننس کو بھی بدلیں، اور جو جو چیزیں چاہیے پاکستان کو ایک بزنس فرینڈلی ملک بننے کے لیے وہ چیزیں بدلیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، سعودی عرب خود تیزی سے جو اپنا معیشت ہے اس کا تیل پر انحصار کم کر رہی ہے، تعمیراتی شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری، اور آج ان کے وزیر کی جانب سے خود بھی یہ کہا گیا کہ بہت بڑی سیکٹر ہے جہاں پر پاکستان کی جانب سے بھی کام کیا جا سکتا ہے کنسٹرکشن مٹیریل فراہم کر کے۔ پاکستان کس طریقے سے فائدے اٹھا سکتا ہے ان اپرچونٹیز سے؟ جو تاثر مجھے ملا کل اسموگ کے خاتمے کی کانفرنس تھی جس کو مریم نواز پریزائڈ کر رہی تھیں، وہاں پہ جو گفتگو آپس میں کر رہے تھے افسران، اس میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کارپیٹ فارمنگ کے لیے سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کے امکانات ہیں۔ پھر 5 اور ایسے شعبہ جات ہیں جس پہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہوٹل انڈسٹری میں، اور جو قابل تجدید توانائی ہے اس کے منصوبے میں، اور جنوبی پنجاب میں جو سولرائزیشن کا ہے عمل کہ وہاں پہ وہ سولرائزیشن کرنا چاہتے ہیں، پیٹرو کیمیکل ریفائنری جو بہت پرانی پینڈنگ چیز پڑی ہے وچ از آر ریکوائرمنٹ، اس پہ اب وہ بالکل کھل کے بات کرنے کو تیار ہے۔ ریکوڈک میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے، کس حد تک ریکوڈک کا انٹرسٹ ان کا یہ حکومت پورا کر پائے گی مجھے نہیں پتا، اور ریکوڈک میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کتنی پیدا ہوتی ہیں۔ پنجاب میں وہ بالکل زراعت کے اندر، لائف سٹاک کے معاملے میں، آئی ٹی کے معاملے میں، صنعت کے معاملے میں، ٹیکسٹائل ملوں کے معاملے میں دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب اتنے سارے شعبہ جات پر وہ تیار ہیں بات کرنے کو، وہ تیاری کر کے آئے ہوں گے، پیپر بنا کے آئے ہیں، ان پیپروں کو ایکسچینج بھی کیا گیا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر پاکستان میں سرمایہ کاری کی یہ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، خدا کے واسطے پاکستان کے وہ تمام دوست جو سیاست کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ اس سیاسی استحکام کو برقرار رکھیں، سیاسی استحکام کو بنائیں۔ بہت بڑے پروجیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ پروجیکٹس میں کہتا ہوں اگر 50% بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو اتنا روزگار آئے گا کہ جو ہمارے پہ برڈن ہے لاکھوں بے روزگاروں کا، کم از کم ہم اس برڈن سے نکل پائیں گے۔ اور یہ جو کارپیٹ فارمنگ کا کنسیپٹ ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو غذائی ریکوائرمنٹ ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، سبزی میں، پھل میں، گندم میں، چاول میں، تو اس کو بھی مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور یہ آفر ہمارے لیے قابل قبول ہونی چاہیے، اور ہمیں اس پہ اکٹھے ایک قوم کے طور کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔